आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज 4 जनवरी 2014 है और 4 रबीउल अव्वल 1435 सने हिजरी है। यूरोप के मुल्क इटली के एक छोटे से इलाके कास्तानो प्रीमो में हम जमा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जानकर भी हमारे नाजरीन को खुशी होगी कि इस छोटे से इलाके, जिसका नाम भी शायद हमारे करोड़ों नाजरीन ने नहीं सुना होगा, कास्तानो प्रीमो, यहाँ भी दावत इस्लामी का मरकज़ फैज़ान मदीना मौजूद है। यकीनन ये आशिकान रसूल इस्लामी भाइयों की कोशिशें हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आइए कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। सबसे पहले ये नीयत करते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए अव्वल ता आखिर इज्तिमा में शिरकत करूँगा, गुफ्तगू से बचते हुए, बातचीत से बचते हुए, इधर उधर देखने से बचते हुए, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचते हुए, बयान की ताज़ीम की नीयत से 2 जानू बैठकर बयान सुनूंगा। तो जो इस्लामी भाई मुमकिन हो, जिनके लिए जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं इस तरह बैठ जाएं, फिर जब थक जाएं तो जैसे चाहें बैठ जाएं, और ये बाअदब बैठने का सवाब भी हासिल करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए बयान से पहले वो दुआ, वो हदीस पाक, उसका एक जुज़ पढ़ते हैं। कितनी प्यारी हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब सख्त सर्दी होती है और बंदा कहता है, अब जो मैं कह रहा हूं आप दोहराते जाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज कितनी सख्त सर्दी है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे जहन्नम की ज़महरीर से बचा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बंदा ये कहता है ना सर्दी में, तो अल्लाह ताला जहन्नुम से फरमाता है, मेरा बंदा मुझसे तेरी ज़महरीर से पनाह मांग रहा है और मैंने तेरी ज़महरीर से उसे पनाह दी। साहबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़महरीर क्या है? फरमाया, वो एक घड़ा है जिसमें काफिर को फेंका जाएगा और सख्त सर्दी से उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये दुआ तो पढ़ी, लेकिन ये जो सर्दी है ना, ये हमें कुछ बताती है। आज यहाँ बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने जैकेट्स पहने हैं, स्वेटर पहने हैं, सॉक्स पहने हैं, गर्म टोपियां पहनी हैं। अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं कि हम सर्दी से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें, सख्त सर्दी में कुछ भी ना हो हमारे पास, हमारा क्या बनेगा? हम कितने कमजोर हैं कि हम एक सर्टेन हद तक गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, बेचैन हो जाते हैं। सर्दी की भी एक लिमिट है और वो भी हम इन गर्म कपड़ों से बचत की कोशिश करते हैं, और बढ़ जाए हमारा क्या बनेगा? तो ये है हमारी नातवानी, ये हमारी कमजोरी, ये हमारी हकीकत। तो हमें हर वक्त अल्लाह के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए। रब्बे करीम हम सबको दुनिया और आखिरत के इम्तिहानों से महफूज फरमाए। जो इतना नातवान हो ना, जो इतना कमजोर हो, जो इतना जिसको कहे पावरलेस हो,
اسے ضد نہیں کرنی چاہیے. جو قوت والا ہے, جو طاقت والا ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, دست قدرت میں سب کچھ ہے, اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. کہتے ہیں نا طاقتور کے ساتھ ضد نہیں کرنی چاہیے, کہ جب وہ پکڑتا ہے تو بندہ پھنس جاتا ہے. تو وہ رب جو احکم الحاکمین ہے, جس کی پکڑ بڑی شدید ہے, کہتے ہیں نا اس کی لاٹھی بے آواز ہے, جب وہ پکڑتا ہے پھر بندہ ادھر ادھر پر بھی نہیں مار سکتا. تو یہ سردیاں بھی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ تم کیا ہو حقیقت دیکھ لو. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی, یہ ہیٹر چل رہا ہے آج مسجد کے اندر, اس جگہ کے اندر, ہم سکون سے بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر میں شاید پسینہ بھی آنے لگ جائے گا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن جو باہر کا انوائرمنٹ ہے, اور جب سنو پڑتی ہے, جب برف پڑتی ہے, کتنی دیر ہم کھڑے رہ سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم کمزور ہیں, وہ طاقتور ہے. ہم ناتواں ہیں, وہ قادر ہے. ہم بے بس ہیں, اسی کا سب کچھ ہے. تو جس کا سب کچھ ہے, جو طاقتور ہے, جو حی القیوم ہے, اس کی فرما برداری کیجیے, اس کو راضی کیجیے. کچھ لوگ لڑائی لیتے ہیں رب سے, اللہ سے لڑائی کرنے چلتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں تکبر کرنے چلتے ہیں. تکبر یہ کبریائی کی چادر ہے, پراؤڈ. یہ اللہ کو زیبا ہے, وہ مالک ہے, بندہ ہو کر تکبر کرے. اسی طرح ایک گناہ ایسا جس کے بارے میں صراحت موجود کہ سود کا کاروبار کرنے والا, سود لینے دینے والا, روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے گویا وہ اللہ سے لڑائی لیتا ہے. جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ کہاں سے جیتے گا, اس نے بربادی ہونا ہے. اللہ کے ولیوں سے جنگ کرنے والے, اللہ کے ولیوں سے بغض رکھنے والے, ان کے بارے میں روایتوں میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں. تو رب عظیم کی بارگاہ میں سر جھکا ہونا چاہیے, نیاز مند, انکساری, عاجزی. مولا تو کریم میں غریب, تو رحیم میں مسکین, تو ہی سب کچھ میں کچھ نہیں. یہ انداز سے زندگی گزرے گی تو وہ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا. بے خوف زندگی نہ گزاریے, بے باک زندگی نہ گزاریے. ارے دیکھ لیں گے بھائی, بندے کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی نہ کرو گناہ, اللہ کو ناراض نہ کرو, تو کہتے ہیں دیکھ لیں گے بھائی, بات کی بات ہے نا, دیکھی جائے گی. گناہ میں دلیری, برے کاموں کے اندر تونگری, یہ اچھی بات. ہم کیا ہیں, ہماری اوقات ہمیں یاد رہنی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, زمانے کے امام, زبردست عاشق رسول, زبردست خوف خدا والے, ساری رات عبادتیں کرنے والے. بازار سے کہیں جا رہے تھے, کسی بچے نے کہا اے ابو حنیفہ خدا کا خوف کرو. بس یہ جملہ سننا تھا, اب لرز گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ بچے نے بات تو ٹھیک کی ہے, اے ابو حنیفہ خدا کا خوف کرو. آج خوف خدا یاد دلایا جاتا ہے ہمیں, مگر لوگ اسے پسے پشت ڈال کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ سردی کے موضوع پر چند مدنی پھول میرے ذہن میں آئے کہ یہ یاد کیا دلاتا ہے. زمہریر ایسی سردی ہوگی کہ انسان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا وہ شخص جو جمہریر میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے, ٹھنڈ کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے. درود پاک پڑھ لے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. یورپ میں کئی بار آنا ہوا, اور ہر بار ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے. ہمارے ایشیائی ممالک میں, پاکستان, بنگلہ دیش, اس طرف کے جو ممالک ہیں, وہاں ایک بڑا کریز ہے لوگوں میں کہ یورپ جانا ہے. خرچ کریں گے, پیسے جمع کریں گے, ویزے لگائیں گے. بعض لوگ تو جان جوکھوں میں ڈال کر پتہ نہیں کیسے کیسے ایجنٹوں کے ذریعے پہنچتے ہیں یورپ, اور وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں درخت لگے ہوئے ہیں اور جاتے ہی یورو اور پاؤنڈ ملنا شروع ہو جائیں گے اور ہم جناب بڑا گھر بنا لیں گے. میرے پاس تو اتنی داستانیں شاید آپ کے پاس بھی نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مذہبی لوگ ہیں تو لوگ ہم سے دعا کروانے آتے ہیں, تو جب اپنے مسائل بتاتے ہیں نا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے یہاں ہر بندہ دکھی ہے, یا ہر شخص کی کوئی دوسری داستان ہے. کوئی گھر بیچ کے یورپ آیا ہے, کوئی قرضہ لے کر یورپ آیا ہے, بہن کے زیور بیچ کر یورپ آئے ہیں, اس لیے آئے ہیں کہ وہاں بہن کی شادی کروانی ہے, اور اب خاندان والے آس امید لگائے بیٹھے ہیں, یہاں بیچارے کے پاس روزگار نہیں, نہ واپس جا سکتا ہے نہ یہاں سے کچھ بھیج سکتا ہے. اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں یورپ میں کہ یہ بڑی امیزنگ اور بڑی حیرت ناک بات ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر اتنی بڑی بے روزگاری ہے, تو خدا را
میرے وہ نوجوان جو چینل کے ذریعے اس اجتماع کو سنیں، جتنی محنت یہاں یورپ میں آ کر ہمارے بھائی کرتے ہیں نا، اگر اتنی محنت آپ اپنے وطن میں کر لیں تو شاید آپ وہاں بہت اچھی زندگی گزار لیں گے۔ وہاں محنت کرنی نہیں، اور یہاں آ کے میں نے دیکھا وہ کام مسلمان کرتے نظر آتے جو کبھی اپنے وطن میں نہیں کیے تھے۔ وہاں تو بادشاہ بن کے ہم گھومتے ہیں، نہ جناب کھانا پکانا ہے، نہ کپڑے دھونے ہیں، نہ استری کرنی ہے، ساری چیزیں تیار چاہیے، آرام سے دیر سے اٹھنا ہے اور جلدی کام ختم کر کے رات بھر گھومنا پھرنا ہے۔ یہاں تو میں دیکھتا ہوں مشین کی طرح لوگ کام کرتے ہیں، گھر بھی صاف خود کر رہے ہیں، کھانا بھی خود پکا رہے ہیں، روٹی بھی خود بنا رہے ہیں، استری بھی خود کر رہے ہیں، کپڑے بھی خود دھو رہے ہیں۔ اتنی محنت وہاں کر لیتے بھائی، اور پھر بھی پریشان، گھر سے دور، وطن سے دور، کلچر سے دور، مسجدیں دور دور، دینی تہوار کا پتہ نہیں۔ یہ تو اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو کہ اس جنگل کو بھی منگل بنا دیا ہے الحمدللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اس بات کو سن کر کچھ لوگ یہاں آنے کے لیے اتنے بےتاب نہ ہوں، اور ایک بات بار بار دل سے نکلتی ہے کہ جتنی کوشش یورپ آنے کی ہے اتنی جنت جانے کی کر لیتے ہیں۔ یہ یورپ جنت نہیں ہے، وہ میرے رب کی جنت ہے۔ یہاں تو چند دن کی زندگی ہے نا، اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں۔ وہ ہم فیہا خالدون کا مجدہ سناتی ہے کہ جو جنت میں ایک بار چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اس میں موت بھی نہیں ہے، اس میں محنت نہیں کرنی، اس میں مزے کرنے ہیں، رب کی نعمتوں کے مزے لوٹنے ہیں۔ سوچیں کتنی محنت کی یہاں آنے کے لیے، اور یہاں اب بھی کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنی کوششیں کر لی جاتی، جنت کی طلب کر لی جاتی، تو بہرحال تو اول تو یہاں آنے کی کوشش کرنے والے، یہاں واقعی آسان نہیں ہے رہنا۔ اپنے وطن کی آدھی روٹی یہاں کی 2 روٹی سے بہتر ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے اور اپنے کلچر کے ساتھ ہے، ہمارے مذہبی تہواروں کے ساتھ ہے۔ بہرحال، اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ یہاں اب جو لوگ آ گئے ہیں وہ بس پریشانی کا شکار ہے۔ مجھے آج بھی ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی کہہ رہے تھے، عبدالحبیب بھائی، پاکستان UK والے گئے، بڑی تعداد میں گئے، یورپ والے بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن بہت سے اسلام بھائی ایسے ہیں جن کے پاس اخراجات کی صورت نہیں، ورنہ وہ بھی چلے جاتے فیضان مدینہ اور وہاں جا کے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے درود پاک کے جہاں بہت سارے فضائل ہیں، وہاں ایک بڑی خوبصورت فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک حدیث پاک جو اب میں سنانے لگا ہوں کہ اس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت سے علاج کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے اسلام میں ملتے ہیں کہ بڑا غریب ہوں، پریشان ہوں، رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو آئیے آج آپ کو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی عرض کرتا ہوں کہ یہ غربت کی، یہ مالی پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے، اور یہ وہ بتا رہا ہے کہ جو خود فرماتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی، معاشی مسائل کی شکایت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو۔ گھر میں جائیں تو پہلے سلام کریں۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم سلم علیہ، پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھ پر سلام پیش کیا کرو۔ پھر فرمایا وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ایک مرتبہ سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے ایسا ہی کیا، اس کا رزق بڑھا دیا گیا، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے گئے۔ صرف اس کا رزق نہیں بڑھا، اس کے رشتہ دار بھی فراوانی میں آ گئے، اس کے پڑوسیوں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب یہ فارمولہ یاد کر لیں، گھر میں جائیں پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ گھر میں جا کر سلام کریں گے۔ حدیث پاک میں کہ پہلے گھر میں جائیں تو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے تو گھر والوں کو سلام ورنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرے آقا کہتے ہیں مجھ پر سلام بھیجیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی۔ اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انشاءاللہ یہ عادت اپنا لیں، گھر میں برکت بھی آئے گی اور روزی میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو اب وظیفہ مانگنے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں لوگ، میں تو اس کی زبان سے وظیفہ عطا فرما رہا ہوں جو رسولوں کے آقا ہیں، رب کے محبوب ہیں، انہوں نے یہ وظیفہ دیا ہے
تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی سنت کے مطابق بارے میں سنیں گے، ایسے عمل کے بارے میں سنیں گے جو بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ایک ایسی عادت کہ جو اسلام کا حسن، بیوٹی آف اسلام جس کو کہا جا سکتا ہے، جو مسلمانوں کے چہرے کا نور ہے، لیکن وہ عادت آج ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس پر توجہ بھی بہت تھوڑی ہے۔ اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس عادت کے بارے میں کچھ بات کروں، پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو شر پھیلانے کی چابی بنایا ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے شر پھیلتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خیر کی چابی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے خیر پھیلتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں واقعی کچھ لوگ اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جاتے بھلائی کی باتیں کرتے ہیں، ان سے ملنے والے نیکی کا جذبہ پاتے ہیں، اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ بدنصیب وہ ہوتے ہیں جو جدھر جاتے ہیں ان کی وجہ سے پرابلم ہی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھو تو کچھ چند بری باتیں سیکھ لو گے، دو چار نئی گالیاں سن لو گے، دو چار برائیوں کے اڈے کے نئے پتے سن لو گے، چیٹنگ کے کچھ طریقے سن لو گے۔ جدھر جائیں گے جناب بدکاری اور بری باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اب تو چونکہ انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، تو اب یہ میسج کے ذریعے، سوشل میڈیا کی شیئرنگ کے ذریعے نہ جانے کیا کیا پوسٹ کرتے ہیں۔ خود برائی کی، ارے اللہ کے بندے خود گناہ کیا توبہ کر، اب وہ گناہ کر کے ساری دنیا وہ گناہ کرے وہ شیئر کر دیا۔ میں نے یہ فلم دیکھی ہے تم بھی دیکھو، میں نے یہ تصویر دیکھی تم بھی دیکھو، خود سویا ہوا ہے۔ ذرا غور کریں، اس قدر بے عقلی کی بات ہے کہ پہلے تو میں اپنے گناہ سے معافی مانگ لوں، بڑی بات ہے، رب معاف فرما دے، میں دوسروں کے گناہ کہاں سے برداشت کروں گا۔ اب غور کریں جو اس طرح کی سوشل میڈیا پر بری باتیں شیئر کرتا ہے، ویب سائٹیں بناتے لوگ، اپنے سرچ انجن بناتے ہیں، اپنی پیجز بنا کر اس میں بری باتیں ڈالتے ہیں، بری کلپس ڈالتے ہیں، گانے ڈالتے ہیں کہ دیکھو۔ اب وہ بندہ سویا ہوا ہے مگر لوگ اس کی گناہ کر رہے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ پہنچ رہے ہیں۔ کتنا بدقسمت ہے وہ جو اس طرح کے گناہ جاریہ کے کام کرتا ہے۔ آپ کے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے، ہمارے وطن میں بڑا عجیب رواج، آپ کا بھی وطن ہے، بس کے پیچھے بڑی سی تصویر لگا دیں گے کسی فلم ایکٹریس کی، رکشے کے پیچھے لگا دی، ٹرک کے پیچھے لگا دی، خود نہیں دیکھ رہا، خود گاڑی چلا رہا ہے، اور پیچھے سارے لوگ دیکھی جا رہے ہیں، گناہ اس کو مل رہا ہے۔ کمال ہے، یعنی اتنی ضرورت ہے گناہوں کی آپ کو کہ لوگ گناہ کریں اور میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائے۔ موبائل فون، اب میوزیکل ٹیون رکھتے ہیں لوگ، پھر اب یہ تو میوزیکل ٹیون ہے، ایک کالر ٹیون ہوتی ہے، جب آپ کو کوئی کال کرے وہ کیا سنے تو اس میں بھی لوگ میوزک لگاتے ہیں۔ یعنی کمال ہے نا، دماغ دیکھے کہ میں فون سنوں نہ سنوں گناہ مجھے مل جائے۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ کچھ لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، دوسروں کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ یعنی وہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے نا تو انہوں نے خود اتنی نیکیاں نہیں کی ہوں گی کہ ان کے نامہ اعمال نیکیوں کا بھاری ہو جائے، پلڑا بھاری ہو جائے۔ ہوگا یہ کہ ان کو کسی نے ستایا ہوگا، کسی نے ان کا مال دبا لیا ہوگا، کسی نے ان کا حق تلف کیا ہوگا۔ قیامت کے دن وہ سارے فیصلے ہوں گے، غیبت کی ہوگی تو وہ ساری نیکیاں ان کو ملیں گی، اور یہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوں گی، اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو جس کو ستایا جاتا ہے، جس کو تنگ کیا جاتا ہے، جس کا مال دبایا جاتا ہے، صبر کرنا، انشاءاللہ قیامت میں اجر پائیں گے۔ اور اسی روایت کا ایک دوسرا جز یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، دوسرے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ جاریہ والے کام کر کے دنیا سے گئے ہوں گے۔ ساری دنیا دیکھتی رہے فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے جو میں نے شیئر کیے یا خود گائے یا خود ان برے کاموں میں حصہ لیا، لوگ دیکھتے رہیں گے، ان کے نامہ اعمال میں گناہ پہنچتے رہیں گے، اور پھر قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ یا کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کو تنگ کیا ہوگا، غیبت کی ہوگی، ان کے گناہ ان کے سر آئیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ آج میں ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں ایک بزرگ کا۔
کہ لوگ گناہ میں مبتلا نہ ہوں، اس بات کو سوچ کر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ معاملہ یہ ہوا، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک کافر اور ظالم بادشاہ لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا، مسلمانوں کو کہتا خنزیر کا گوشت کھاؤ، اور جو منع کرتا اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کر دیتا۔ اب ایک مرتبہ اس زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار، یعنی جس کا شہرہ تھا، پاپولر تھے وہ شخص کہ بڑے عبادت گزار ہیں، ان کو جناب اس نے کہا کہ اب ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اب جب سپاہی پکڑ کے لائے، پلان یہی تھا کہ ان کو بھی کہا جائے گا کہ پورک، سور کا گوشت کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تو مار دیں گے۔ جو سپاہی پکڑ کے لایا نا، وہ ان بزرگ کا بڑا عقیدت مند تھا۔ اس نے کہا حضرت دیکھیں، کل جب بادشاہ کے دربار میں جائیں گے نا، گوشت میں نہیں لانا ہے، میں بکری کو ذبح کر کے گوشت لے آؤں گا، بادشاہ کہے کھا لیں تو آپ کھا لینا، کیونکہ وہ بکرے کا گوشت ہوگا اور آپ کی جان بچ جائے گی۔ اب یہ پلان سیٹ ہو گیا۔ صبح بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے خنزیر کا گوشت لانے کا حکم دیا، وہی سپاہی گیا اور بکرے کا گوشت لے کر آ گیا، بکری کا گوشت لے کر آ گیا۔ تو بزرگ سے کہا، بادشاہ نے کہا کھاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ سپاہی حیران، ہمارا تو پلان بنا ہوا تھا اور یہ منع کر رہے ہیں تو مار دیے جائیں گے۔ وہ اشارہ بھی کر رہا ہے، حضرت یہ میں بکری کا گوشت لایا ہوں، یہ سور کا گوشت نہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آخر کار بادشاہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب پکڑ کے قتل کرنے لے جا رہے وہ سپاہی پھر آ گیا، کمال ہے حضرت، میں آپ کے لیے بکری کا گوشت لایا، آپ کو بتایا بھی تھا آپ نے کھا لینا ہے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ اگر میں یہ گوشت آج کھا لیتا تو بعد والے لوگ یہی سمجھتے میں نے خنزیر کا گوشت کھایا ہے، تو میرے بعد والے مجھے دیکھ کر یہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ ان کو کیا پتا چلتا کہ میں نے بکری کا گوشت کھایا ہے، میرے بعد والے اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں جان تو دے دوں گا، یہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ آخر کار ان بزرگ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے درس کیا ملا کہ اللہ والے لوگوں کو فتنے سے بچانے کی کوشش کرتے، کنٹینیو گناہ نہ ہو جائے، کوئی گناہ جاریہ کا سبب نہ بن جائے۔ اور آج موقع تلاش کیے جاتے ہیں مسلمان ہو کر کہ یار کوئی ایسا کام کرو کہ ساری لوگ اس کو کیے جائیں اور معاذ اللہ میرے نامہ اعمال میں گناہوں کا میٹر جاری ہو جائے۔ یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ ایسا کام کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں رہیں نہ رہیں، ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں۔ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ بندے کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے۔ علم چھوڑ کر مرے، یعنی کتابیں لکھ کر مرے، شاگرد بنا کر مرے، تو وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، اس کو مرنے کے بعد ثواب جاریہ ملے گا۔ یا ایسا کام، یعنی مسجد، کنواں، کوئی ایسے کام کر دے کہ بندہ رہے نہ رہے، نمازیں ہوتی رہے، اسے نماز اعمال میں ثواب پہنچتا رہے۔ ایسی اولاد چھوڑ کر مرے کہ وہ نیک اولاد مرنے کے بعد والدین کے لیے دعا کرے۔ روایتوں میں آتا ہے بچہ اگر نیک ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، والد قبر میں پہنچ جائے اسے نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ کیا ایسے بچے تیار کر رہے ہیں ہم کہ مرنے کے بعد وہ بچے ہماری مغفرت کا سبب بنے؟ آج تو بچوں کو ماڈرن بنانے کی ریس لگی ہوئی ہے۔ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ والد کے مرنے کے بعد والد کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی اولاد کس کام کی؟ پھر کیا ہم نے کوئی ایسے نیک کام کیے کہ میں دنیا میں رہوں نہ رہوں وہ کام چلتا رہے؟ مسجد بہترین صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ قیامت تک مسجد رہتی، یاد رکھیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی عبادت گاہیں بیچ دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، مسجد بیچی نہیں جا سکتی، مسجد تبدیل نہیں ہوتی۔ جس ٹکڑا زمین کو، جس پارٹ آف دا ارتھ کو مسجد قرار دے دیا گیا، اب وہ تا صبح قیامت مسجد رہے گی۔ جن جن لوگوں نے حصہ ملایا، جنہوں نے بنائی، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے وہ ثواب جاریہ ہوگی۔ اور آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ جب یہاں اٹلی کے رہنے والوں کے لیے بھی، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنایا کرے نا تو آگے بڑھ کے حصہ ملایا کرو، کیونکہ دعوت اسلامی والے صرف مسجد نہیں بناتے، اسے آباد بھی کرتے ہیں۔ عام مسجد، نارمل مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، یقیناً بہت بڑا کام ہے،
لیکن جب دعوت اسلامی والے مسجد بناتے ہیں تو عموماً مسجد میں درس بھی ہوتا ہے، اجتماع بھی ہوتا ہے، مدنی قافلے ٹھہرتے ہیں، ذہ نصیب مدرسہ لگتا ہے، اللہ کرے اس مسجد میں جامعۃ المدینہ کھل جائے، مسجد ایک بنائی، چندہ ایک جگہ دیا، اللہ نے چاہا قیامت تک ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں گے۔ تو کام وہ کریں جو ہمیں مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ تو بہرحال آج جس عادت کریمہ کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سچ بولے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ یاد رکھیے، سچ، صدق ایک ایسی خوبی ہے اور ایسا حسن ہے جس سے انسان کا چہرہ پر نور، قلب مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن اور غیر مومن سب سچائی کو پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسلمان ہو یا نہ ہو، سچائی کو سارے مذہب والے پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جھوٹ ایک برائی ہے جس میں ایک ایسا داغ ہے جس سے انسان کا چہرہ بدنما اور دل مضطرب اور بے چین رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا سکون میں نہیں آتا۔ سچ بولنے والے کو اگر سچائی کی وجہ سے ظاہری تکلیف ہوتی ہے تو اسے دلی راحت بھی ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والا اگر ظاہراً تکلیف سے بچ بھی جائے مگر اس کے باوجود اسے شرمندگی اور ندامت کا سامنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ سچ بول کر یاد نہیں رکھنا پڑتا، جھوٹ بول کر یاد رکھنا پڑتا ہے۔ ٹینشن رہتی ہے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے سچوں کے بارے میں؟ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوچئے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، اس میں علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ آرڈر، یہ بات تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نا، تو اس سے پتا چلا کہ قیامت تک دنیا میں سچے رہیں گے۔ سچے ہی نہیں ہوں گے تو ساتھ کیسے ہوں گے؟ یہ ہے تو سب کے لیے فرمان۔ جو قیامت سے چند سالوں پہلے سارے مسلمان چلے جائیں گے وہ الگ بات، یعنی اس وقت تک اولیاء کرام، نیک لوگ، صلحاء، صادقین دنیا میں موجود رہیں گے۔ جبھی تو قرآن نے کہا نا کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے۔ بہت اہم بات کرنے لگا، حدیث پاک کے الفاظ، جب تک بندہ سچ بولتا رہتا ہے اللہ عز و جل کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاؤ فارچونیٹ، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھا ہوا، سچا۔ پھر فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے یہاں کذاب، یعنی جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو بارگاہ الہی میں جھوٹا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ نے فرمان سنا، مزید سنیے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت اللہ غنی عمدۃ القاری میں بیان کرتے ہیں کہ بر وہ نیک عمل ہے جو ہر بری نیت سے پاک ہو، اور بر تمام نیکیوں پر بولا جاتا ہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلام، سچ بولنے والے کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ صدیق کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کے لیے صدیقین کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، بندہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اسے بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ فرشتوں پر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا جاتا ہے اور زمین والوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ اب میرا سوچئے کہ جو جھوٹا ہے وہ اس طرح مشہور ہو جائے، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بولے فرشتہ 1 میل دور، ذرا سوچو آپ، جس سے فرشتہ ہی دور ہو جائے، روز ہی جھوٹ بولتا ہو، تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی، دعاؤں کی قبولیت کہاں سے ملے گی؟ بندہ کہتا ہے بے برکتی بڑی ہے حضرت، بڑا پریشان رہتا ہوں۔ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟
اچھا جھوٹ عادت کا حصہ بن گئی ہے. پرابلم یہ ہے یعنی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, ذرا ماحول بنانے کے لیے, اپنی بات بنانے کے لیے, روب جمے اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اور اب جھوٹ بول کر اس کو پتہ بھی کوئی فائدہ بھی نہیں مل رہا, لیکن بس کتنا بڑا جرم ہے. پرابلم یہ ہے اس کو ہم جرم ہی نہیں سمجھ رہے. جھوٹ بولنا تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے, گٹی میں آگے ایسا لگتا ہے. اب مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا, سچے نبی کے غلام ہیں تو سچی بات کرنے والے بنیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ذرا غور کیجیے, کیٹیگری وہ بیان کی جا رہی ہے, سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ پھر فرمایا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے. پہلا بڑا گناہ کیا بتایا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, پھر والدین کی نافرمانی کرنا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے, پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. آپ بار بار یہ فرماتے رہے. ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ٹاپ گناہ, بگ سنز, پہلا فرمایا شرک کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس سے محفوظ فرمائے. دوسرے نمبر پر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا. ذرا غور کیجئے کہ والدین کی نافرمانی یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد اسے میرے آقا نے فرمایا. اور اب تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا. یعنی یہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. کیا ہم ان گناہوں میں مبتلا تو نہیں؟ ہمیں احساس ہے کہ ہم اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں؟ اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ جھوٹ بولنے والا تھوڑی دیر کے لیے فائدہ میں تو آ جاتا ہوگا, مگر اصل پھنستا وہی ہے, سچ کو آنچ نہیں. ایک بڑا خوبصورت واقعہ, ایک نوجوان بغداد معلیٰ سے, جیلان سے بغداد کی طرف چلتا ہے. 17-18 سال عمر ہے. ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا. اب سب کا سامان سمیٹا جا رہا ہے. اس نوجوان کی باری آئی. ڈاکوؤں نے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں 40 دینار ہیں. ارے ڈاکوؤں سے تو لوگ سامان چھپاتے ہیں, تم بتا رہے ہو کتنے؟ اس کو یقین نہیں آیا. کہا کہاں ہیں؟ کہا میرے لباس میں سلے ہوئے ہیں. لباس کو کھولا گیا, واقعی پیسے پڑے تھے. مزید حیران اپنے سردار کے پاس گیا. وہ بندہ کہتا ہے ایک ایسا نوجوان بھی ہے, پیسے بھی بتائے, کہاں چھپے وہ بھی بتایا. سردار اس نوجوان کے پاس آیا کہ بیٹا اے نوجوان, لوگ تو اپنا سامان ہم سے چھپاتے ہیں, تم خود ہی بتا رہے ہو. کیا بات یہ, جب اس قافلے میں چلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. مجھے ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے. 40 دینار ہی جائیں گے نا, چلے جائیں, وعدہ نہیں توڑنا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس واقعے کا. اب یہ بات اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر وہ اثر کرتی ہے کہ وہ زارو کتار رونے لگا کہ یہ بچہ ہو کر, نوجوان ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ رہا, میں روزانہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا, لوگوں کو لوٹتا ہوں. توبہ کی. پورے کاروان نے, جو اس ڈاکوؤں کا گروہ تھا, سب نے توبہ کی, سارا مال واپس لوٹا دیا اور وہ لوگ نیک بن گئے. اب کئی لوگ پہچان گئے ہوں گے, وہ نوجوان کوئی اور نہیں, پیران پیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث پاک تھے. یہ غوث پاک کے بچپن کا واقعہ ہے. لیکن ذرا سوچے, غوث پاک نے, شیخ عبد القادر جیلانی نے اس ڈاکوؤں کے سردار سے یہ نہ کہا تھا کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں, آپ ڈکیتی چھوڑ دیں, آپ نیک بن جائیں. نہیں, سچے کی بات تھی نا. یہ مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے. کہتے ہیں یار ہماری زبان میں تاثیر نہیں, بندہ اندر سے سچا ہو نا, زبان میں خود ہی تاثیر آ جاتی ہے. غوث پاک نے تو کچھ نہیں کہا, لیکن بات سچے کی تھی, دل میں اتر گئی, سب نے توبہ کر لی. اور سچ کو آنچ نہیں تھی. پیسے چلے گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے, غوث پاک کے پیسے بھی مل گئے, سارے قافلے والوں کے بھی مل گئے. تو سچ کو پکڑ لے. جھوٹ یہ بہت بری عادت ہے, یہ بہت برا فعل ہے. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جھوٹ بول کر یاد رکھنا پڑتا ہے. ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب خواہ مخواہ جھوٹ بولنا ہے. کسی نے پوچھا آپ کون سے شہر کے ہیں, نہیں بتانا کون سے شہر کا ہے, تو اب بتانا نہیں ہے گجرات کا ہوں تو کہہ دیا لاہور کا ہوں. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے میں نے اس کو لاہور بتایا ہے,
6 مہینے بعد بھی اس نے پوچھنا ہے میرے منہ سے گجرات نکلنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا پڑے گا۔ او بھائی آپ ہے ہی گجرات کے، بتا دیا گجرات، اب نیند سے بھی اٹھا کے کوئی پوچھے گا آپ نے گجراتی کہنا ہے، ٹینشن فری ہو گئے نا، کیونکہ سچ بولا ہے۔ میرے پاس تو جناب اٹلی کا پاسپورٹ موجود ہے، اب بتا دیا کسی کو، پتہ چلا لیگل پیپر بھی نہیں ہے، کسی پہ روب ڈالنا تھا، اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے میں نے اس کو اپنا پاسپورٹ ہولڈر بتایا ہے، 2-3 سال بعد خود ہی پہنچ گیا یار پیپر بنانے کی کچھ مدد کر دو، تم نے تو کہا تھا پاسپورٹ ہے تمہارے پاس۔ اب جھوٹ بولا تو یاد رکھنا ضروری۔ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جب، اب بھی ہوتا نہیں آپ کے یہاں بھی نوکری کرنے والے دیر سے پہنچے، کیوں دیر ہو گئی بھائی؟ وہ ٹریفک جام تھا، طبیعت خراب تھی، جھوٹ، چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ۔ ارے بتا دو بھائی آنکھ دیر سے کھلی، غلطی ہو گئی، کل نہیں کروں گا، لیکن جھوٹ بول کے جان چھڑانی ہے۔ اب جھوٹ بولنے کی بڑی عادت، ایک بار نانی کو مار دیا، کہ ہماری نانی کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے نہیں آ سکا، اب ساری زندگی یاد رکھ رہا ہے میں نانی کو مار چکا ہوں، اب اسی نانی کو دوبارہ بیمار کر کے چھٹی نہ لے لینا۔ تو جھوٹ بول کر تو یاد رکھنا پڑے گا، سچ بولنے والے کو کوئی ٹینشن نہیں، جھوٹ بولنے والا اندر سے بھی مضطرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، سچ بولنے والا مطمئن ہوتا ہے، پرسکون رہے گا۔ تو اپنی عادتیں اچھی کیجئے، اور آج کسی اور کو تو آپ مطمئن کر لو گے۔ اچھا دوست بیٹھے مذاق گپ شپ ہو رہی ہے، لطیفے سنا رہے ہیں، جھوٹے لطیفے، جھوٹی کہانیاں، میں ادھر گیا یہ ہو گیا، میں ادھر گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے جناب۔ سامنے والے کو بتایا بھائی میں امریکہ بھی ہو کر آیا ہوں، او میں تو یورپ وہاں بھی ہو کر آیا ہوں، گیا کہیں نہیں۔ کیوں کہا یہ؟ سامنے میں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی آپ کی واہ واہ ہو گئی، 4 جملے تحسین کے سن لیے، ارے یار یہ تو یہاں بھی گیا، اس نے تو یہ بھی کام کیا، اس نے تو یہ بھی دیکھا ہے، 4 جملے سننے کے لیے آپ نے جھوٹ گناہ کر لیا۔ آج کسی کو اپنی غلطی چھپانے کے لیے آپ نے جھوٹ بول دیا کہ میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، یہ کام میں آپ کا اس لیے نہیں کر سکا، بولتا کہہ دے بھول گیا بھائی معاف کر دے، آئندہ انشاءاللہ ٹائم پہ کر دوں گا، نہیں، جھوٹ بولنا ہے۔ یاد رکھیں آج سامنے والے کو تو منا لو گے، لیکن ایک دربار ہے جہاں بات نہیں بنے گی۔ آج کسی کو نہیں پتا میں نے جھوٹ بولا ہے، مگر کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور وہاں جواب دینا ہوگا، وہاں اس گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ تو کیوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہو؟ اور یہ جو دوستوں میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کے لیے، تفریح کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، وہ غور کریں، بری باتیں فحش باتیں کرتے ہیں، گندے گندے قصے سناتے ہیں، وہ غور کریں۔ روایتوں میں آتا ہے جو ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ قیامت کے دن روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ کہیں دل کالا نہ ہو جائے، اس کی فکر کرنا، پھر تو کچھ نہیں بچے گا۔ تو خدارا اپنی گفتگو کو چیک کیجئے، بولنے سے پہلے سوچئے میں کیا بول رہا ہوں، یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ ایسی ہی بس تفریح لینے کے لیے۔ آج بچوں کو جھوٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، والد صاحب کہہ دیتے ہیں بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے گھر میں، اب باپ گویا ٹریننگ دے رہا ہے کہ کہہ دو میں گھر میں نہیں ہوں۔ کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ کہ جب کام اٹکے نا تو جھوٹ بول دینا، نہیں ملنا ہو جھوٹ بول دینا۔ بچہ سیکھ رہا ہے، ٹریننگ لے رہا ہے، اور یہی بڑا ہو کے جب ابو کو گھماتا ہے نا کہ آپ نے سکھایا تھا جھوٹ بولنا، اب دیکھو آپ کو کیسا گھمائے گا۔ ابو میں یہاں نہیں گیا تھا، میں وہاں گیا تھا، میں لیٹ اس لیے نہیں ہو گیا، میں دوست کیا گیا تھا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، وہ گھمائی جاتا ہے باپ کو، اور باپ اب گھوم رہا ہے کیونکہ بچپن میں اس نے ہی گھومنا سکھایا تھا۔ دیتے نا سچ کی ٹریننگ۔ اچھا پھر ایک اور بڑی بات، خوبصورت بات، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی غلطی کی، اسٹوڈنٹ اگر بیٹھے ہیں، مسٹیک کی، چھٹی کر لی، تاخیر سے گئے، اور آپ نے جھوٹ بول کر اس بات کو سنبھال لیا، تو وہ عادت تو ختم نہ ہوئی نا، وہ پرابلم تو سالو نہ ہوئی، آپ نے پرابلم کو انڈر دا کارپیٹ ڈال دیا، آپ نے جسم پہ بدبو رہنے دی، اوپر سے اسپرے چھڑک لیا۔ ہوتا یہ کہ آپ سچ بولتے، تھوڑی بہت آپ کو سزا ملنی ہوتی تو سزا ملتی، آئندہ وہ بات آپ نہ کرتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں اگر یہ کام کروں گا تو مجھے یہ پرابلم آ سکتی ہے، یہ تکلیف ہوگی، یہ سزا اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کا سولوشن جھوٹ میں ڈھونڈ لیا تو عادتیں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی، غلطیاں کبھی درست نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ موجود ہے، جب غلطی ہو جھوٹ بول دینا ہے، نکل جانا ہے جھوٹ بول کے۔ نہیں، سچ بولیں تاکہ میری عادتیں بھی ٹھیک ہو جائیں، تاکہ میں اور اچھا انسان بن جاؤں۔ تو سچ ایک ایسی نعمت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کو ہم نے تھامنا ہے، اور اس کو لے کے چلنا ہے اپنی ذات کاروبار کے اندر۔ او ہو،
کاروبار تو ایسا لگتا ہے جھوٹ کے بغیر چلانا ہی نہیں ہم کو. سچ بول کے تو لوگ کہتے ہیں کاروبار ہی نہیں ہوگا. ارے حضرت کام تو ہوگا ہی جھوٹ بول کے. معاذ اللہ, حرام بول کے کام ہوگا. جو خاص طور پہ سیلز مین ہوتے ہیں, ان کو تو لگتا ہے جھوٹ کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. سچ بولنا ہی نہیں انہوں نے. کچے رنگ والے کو پکے رنگ والا بنانا ہے, ڈیفیکٹو مال کو اچھا بنانا ہے, میڈ ان فلاں کو میڈ ان فنا بنانا ہے. سب سے پہلے بی مال بیچ دینا ہے, دکھانا اے ڈال سی دینا ہے. میں آپ کے ملک میں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہو, لیکن چونکہ یہ بیان دنیا بھر میں سنا جائے گا تو میں وہ تمام ایگزامپل سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں اور کسی مسلمان کو کیسی تکلیف پہنچاتے ہیں. فروٹ بیچنے والے اللہ 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 ایسا دھوکہ دیتے ہیں, اوپر اچھا فروٹ نیچے گندا فروٹ دے دیا آدمی کو, گھر جا کے بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھتا ہے, یار میں کیا لے کر آیا. ایک واقعہ میں نے سنا کہ ایک ریڑھی والا باریش سفید داڑھی والا شخص ریڑھی روزانہ صبح نکالتا تھا, اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ایک پیٹی لیتا سبزی منڈی سے, اپنی ریڑھی پہ بیچتا, اور شام کو 200-300 روپے کما کر اپنے گھر لے جاتا اور بچوں کو کھانا کھلاتا. جاتے جاتے آٹا بھی لے جاتا, چاول بھی لے جاتا. وہی اس کی کمائی کا ذریعہ تھا. 2-3 ہزار روپے یا 4 ہزار روپے اس کے پاس تھے, جس سے وہ ایک آدھا یا 2 پیٹی فروٹ کی خرید لیتا. ایک دن صبح صبح ایک شخص نکلا تو وہی باریش ریڑھی والا شخص آنسو سے رو رہا تھا. تو شخص نے روک کے پوچھا کہ بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا دیکھو آج صبح میں منڈی سے فروٹ لے کر آیا ہوں, اور اس نے فروٹ اٹھا کر دکھایا کہ اوپر 4 لائنیں تو فروٹ کی اچھی ہیں, نیچے سارا سڑا ہوا فروٹ ہے. اب میں اس سے کیا بیچوں گا, رات کو شام کو گھر والوں کے لیے میں کیا کھانا لے کر جاؤں گا. آج ایک بندے نے مجھ غریب سے میری روٹی بھی چھین لی ہے. یہ دھوکہ دینے والے, یہ جھوٹ بولنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا یہ جھوٹ ملانا ملاوٹ کا کام کرتے ہیں. توبہ کرنی چاہیے انہیں. جو کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ, دوائیوں میں ملاوٹ, یعنی جس سے انسان نے جان بچانی ہے اسی میں ملاوٹ. اب تو پچھلے دنوں پتا چلا ہمارے وطن میں تو اتنا برا حال ہے کہ خون میں ملاوٹ. استغفر اللہ. آپ سوچیں بلڈ, جب انسان مر رہا ہوتا ہے اس کو بلڈ لگانا ہے, اسی بلڈ میں پانی ملا دیا, یہ پتہ نہیں کیا ملا دیا. وہ تو مر ہی جانا ہے نا اس نے, اس کو کیا مل جائے گا؟ چند سکے, چند روپے. کیا وہ پیسے کھائے گا تو پیٹ میں برکت ہوگی؟ اپنے بچوں کو کھلائے گا تو بچوں کو صحت ملنی ہے. وہ بچے کیا فرما بردار بننے؟ وہ بیوی کو کھلائے گا تو بیوی نے کیا شوہر کی اطاعت کرنی ہے, اور کب مر کے جواب نہیں دینا. اب یہاں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں شراب کا کام کرتے ہیں, مسلمانوں کے شراب سرو کر رہے ہیں. یورپ میں کئی جگہ پر دیکھا مسلمانوں کے سور کا گوشت بیچتے ہیں. ارے اس لیے آئے تھے یورپ کہ اپنا ایمان بیچ دیں گے, اپنے مذہب کے جو ہمارے طریقہ کار ہے اس کو بھول جائیں گے. یہ حرام کما کر جائیں گے کہاں؟ کیا اٹلی میں لوگ نہیں مرتے؟ کہ یہاں قبروں میں لوگ نہیں جاتے کہ جو اٹلی آ گیا مرے گا نہیں؟ یہاں بھی موت آئے گی میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور یورپ میں مرے یا وطن میں مرے, سب کی قبر ایک جیسی ہوگی, وہی سوالات ہوں گے اور ہم نے جواب دینے ہوں گے. تو خدارا دنیا میں جہاں کہیں مجھے سنا جا رہا ہے, دھوکہ دینا چھوڑ دیجئے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے نا, حدیث پاک کا مفہوم ہے قسم نہ کھاؤ کاروبار میں, کہ یہ مال تو بکوا دیتی ہے برکت چلی جاتی ہے. قسمیں کھاتے ہیں لوگ, سچی قسم کے بارے میں یہ حکم ہے. جو قسمیں جھوٹی کھاتا ہے, ارے حضرت میری پڑتا ہی اتنے کا ہے, یہ میری خرید اتنے کی ہے. اب بندہ کہتا ہے 500 روپے کی, آپ کے یہاں ایگزامپل لے لیں, 100 یورو کی میری خرید ہے, اسی لیے آپ کو 105 کی دے رہا ہوں. تھوڑی سی کوشش کرے تو 80 یورو میں دے دیتا ہے. بندہ بولے یار 100 کی خرید تھی 80 میں کیسے دے دیا؟ تو پتہ چلا بیچارہ عموماً جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کہہ دے بھائی میں نے آپ کو 105 کی دینی ہے, یہ ضرور بولنا ہے کہ میری خرید اتنے کی ہے. جھوٹ بول کر کیوں کمانا ہے ہم نے؟ سچ کدھر گیا؟ یہ کیوں احساس نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں؟ اور آج ایک بہت بڑی وجہ, معذرت کے ساتھ, مسلمانوں کی آل اوور دا ورلڈ بدنام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان سچا نہیں رہا, حالانکہ اسلام ہی سچا مذہب ہے. ارے ہم اس آقا کے غلام ہیں جس کے بارے میں امام اہل سنت لکھتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ آقا سچی بات بتانے والے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے, سچائی کا درس دینے والے آقا کے غلام جھوٹ بولنے والے بن گئے. آج ہم سے کوئی مال نہیں خریدتا. انٹرنیشنلی مارکیٹ کے اندر مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈرتے ہیں لوگ کہ جو لکھا ہے نا وہ ہوگا نہیں, اندر تف نہیں ہے. ہم نے یہ حال کیا ہمارے مذہب کا. ارے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آل اوور دا ورلڈ یہ بات ہوتی کہ اگر مال خریدنا ہے تو مسلمان سے لو, کہ یہ جو کہے گا ویسا ہی ہوگا. سچے لوگ ہیں یہ, ان کا مذہب دین جو ہے وہ سچائی کی دعوت دیتا ہے. مگر آج مسلمان نے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے.
جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے. آپ دیکھو نا یار، پوری دنیا میں فارجری کی جب بات آتی ہے نام نکلتا ہے اس میں عموماً مسلمان ہوتا ہے. ملاوٹ والا کام نام نکلتا ہے مسلمان. معاذ اللہ ڈرگ کا کاروبار نام نکلتا ہے مسلمان. کسی کو دھوکہ دینے کا کام نام نکلتا ہے مسلمان. ارے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کربلا والوں کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی اور تم نے ہمارے نانا کے دین کو بدنام کیا. ساری دنیا میں لوگ انگلیاں اٹھائیں. مجھے وہ واقعہ یاد آیا، غالباً یورپ کا ہی واقعہ ہے. ایک مسلمان نے کسی دوسرے مذہب والے کو کچھ رقم ادھار دی. وقت آ گیا تو پیسے نہیں لوٹا رہا تھا. کافی ٹائم گزر گیا. مسلمان نے سوچا یار یہ پیسے تو دے نہیں رہا، بڑی ریکویسٹیں کر لی. وہ اس مذہب کے مذہبی پیشوا کے پاس چلا گیا کہ آپ کے مذہب کا یہ بندہ ہے، مجھے پیسے نہیں دے رہا. کہا اچھا میں آتا ہوں. وہ گئے اور کان میں ایک بات کی، اس نے فوراً پیسے گن کے دے دیے. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ آپ نے کان میں کہا کیا؟ میں تو کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں پیسے نہیں دے رہا. کہا میں نے کان میں جا کے ایک ہی بات کی، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پیسے نہیں دے رہا؟ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے ہمارے اوپر. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم بارگاہ رسالت میں کہ آقا کے غلام ہو کر ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے؟ نہ زبان کی پاسداری، نہ وعدوں کی پاسداری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایسے وعدوں کے پاسدار کہ ایک شخص پیارے آقا کو کہہ کر گیا کہ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وہ شخص بھول گیا گھر جا کر. 3 دن بعد آیا، نبی پاک وہیں کھڑے تھے. نبیوں کے امام ایسی وعدوں کی پاسداری کریں اور ہم ادھر جناب دھوکے پہ دھوکہ دیے جائیں. آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے. اپنے اندر ہمیں تبدیلی لانی. ایک بڑی خوبصورت حدیث آخر میں کہ سچی بات کا، سچ کا ایک اور خوبصورت اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ بتاتا چلوں کہ اگر نیت سچی ہونا، یقین ہو تو پھر کیا کچھ ملتا ہے. کہ شہنشاہ خوش خصال طے کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے، کون سے دل سے؟ سچے دل سے شہادت کا سوال کرے، اللہ عز و جل اسے شہداء کے مرتبے پر فائز فرمائے گا، چاہے اگرچہ وہ بستر پر ہی مرا ہو. یعنی بستر پر مر جائے لیکن نیت سچی ہو، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. تو سچی نیت کا یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جو ہے وہ برکت ہے، یہ ثواب ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک. اب اس حدیث پاک میں امت سے پیار کیسا چھلکتا ہے، ذرا غور سے سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث پاک. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم شہداء میں کسے شمار کرتے ہو؟ سوال کیا صحابہ سے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے. اب دیکھیں میرے آقا کا پیار، امت سے پیار. فرماتے ہیں کہ اس طرح تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے. سارے تو نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں، تو امت میں شہید تو بہت کم ہوں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کون شہید ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کے علاوہ بھی کوئی شہید ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو تعور میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے. اور میرے پیارے اسلام مزید اس میں ایک اور حدیث پاک میں اس طرح بھی ہے سمندر میں ڈوب کر مرنے والا، ملبے تلے دب کر مرنے والا بھی شہید ہے. اور علماء نے تقریباً میرے پیارے اسلامی بھائیوں 36 کیٹیگریز لکھی ہیں، 36 قسم کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہیں. بہرحال سچی نیت ہو تو اس کی بات اور ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے اعمال لے کر پہنچیں گے تو رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے اس بندے کے اس اعمال نامے میں یہ عمل مٹا دو، ڈیلیٹ کر دو. عرض کریں گے یا اللہ ہم نے دیکھا ہے اس کو یہ عمل کرتے ہوئے، اس نے حج کیا، عمرے کیے، ہم نے دیکھا ہے اس لیے تو لکھے تھے.
رب عز و جل ارشاد فرمائے گا کام تو کیے تھے مگر میری رضا کی نیت نہیں تھی، یہ کاموں میں میری رضا کی نیت نہیں تھی، نکال دو۔ پھر ارشاد ہوگا یہ عمل ڈال دو، لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں۔ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ کام تو اس نے کیے نہیں۔ ارشاد ہوگا کیے نہیں مگر کرنے کی سچی نیت تھی، اگر اسے موقع ملتا تو یہ کام کر لیتا۔ اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں یہ کام ڈال دو۔ تو نیت سچی کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں اور اچھے کاموں کی پکی نیتیں کریں۔ تو آئیے آج نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اچھا ایک بات کرتے چلے، آخری بات داڑھی شریف کے حوالے سے۔ قبر میں جانا ہے ہم سب نے، ٹھیک ہے، قبر میں پیارے آقا تشریف لائیں گے، آقا داڑھی والے ہیں، آقا سے ملاقات ہونی ہے، کیا بغیر داڑھی کے ملاقات کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ، آتش پرستوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ اب کیا میں ان کے چہرے ان سے ملوں گا اور ان کے دشمنوں والے چہرے میں ملوں گا؟ تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جواب دے رہا ہو کہ نہیں یار تھوڑا عرصے کی بات ہے، داڑھی تو رکھنی ہے، قبر میں داڑھی کے ساتھ جاؤں گا۔ اچھا قبر میں داڑھی کے ساتھ جائے گا، یہ کون کون نیت کرتا ہے؟ قبر میں داڑھی کے ساتھ جاؤں گا، سارے نیت کر رہے نا، اب اس میں تو پوری کر لو یار نیت، چل نیت کر لی۔ اب قبر میں کب جانا ہے وہ ڈیٹ بتا دو۔ آپ نے نیت کی قبر میں جانا ہے، اب قبر میں کب جانا ہے وہ کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہے کیا؟ 68 سے بعد رکھ لوں گا داڑھی، قبر میں تو آج بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کی نیت ہے قبر میں داڑھی میں جانا ہے تو پھر آج ہی رکھ لو بھائی، ہیں تو دیر کس بات کی ہے؟ اچھا ایک بڑی اور خوبصورت بات بتاؤں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ داڑھی رکھوں گا نا تو جیسا نظر آتا ہوں نا ویسا آؤں گا نہیں، ہے خوبصورتی جو ہے معاذ اللہ یہ بات شیطان ڈال دیتا ہے دماغ میں، میری جو سمارٹنیس ہے داڑھی ہوگی تو رہ جائے گی، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کا حسن ہی داڑھی میں رکھا ہے، جیسا چہرہ ہوتا ہے رب ویسی داڑھی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ یا تو یہاں کلین شیو جس کو کہتے ہیں بے ریش کہتے ہیں رہتے ہیں، ہم نے تو انشاءاللہ جنت بے ریش رہنا ہے۔ ہاں تو جنت میں ان کی جنت میں ہر بغیر داڑھی ہوگا، تو انشاءاللہ یہاں داڑھی میں رہیں گے، داڑھی میں جائیں گے، انشاءاللہ یہ داڑھی قبر میں چراغ کا کام دے گی انشاءاللہ۔ سرکار دیا من دے شم من دے شم